बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो इस वक्त मिलिट्री की हिरासत में हैं और कोर्ट मार्शल की एक बड़ी कार्रवाई का उनको सामना है। क्या उनको अपने केस के दिफा के हवाले से फेयर ट्रायल हासिल है? क्या मिलिट्री क़यादत उनके केस पर असरअंदाज भी हो रही है या नहीं हो रही? असल हक़ाइक़ क्या हैं? और उनकी फैमिली अभी तक कानूनी माहिरीन का चुनाव या उनका इंतखाब नहीं कर सकी। इस मामले पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ ही मुल्क की सतह की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से, और एक ये पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया है वो क्या है, और इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, जिसमें केपी के कुछ हालात हैं और ताज़ा जो अपडेट्स हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक बड़ी कार्रवाई का उनको सामना है और मुमकिन तौर पर इतलात ये हैं कि अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 20 दिनों में फैज़ हमीद साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाएगा। यानी कि उनको जज़ा और सज़ा के हवाले से जो मिलिट्री की कोर्ट्स है वो क्या फ़ैसला सुनाती है वो हमारे सामने आ जाएगा। केस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल फैज़ हमीद अपने दिफा के लिए अभी तक कानूनी माहिरीन की टीम का इंतखाब क्यों नहीं कर सके? इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ संजीदा हलकों में और सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि मिलिट्री क़यादत की तरफ से बहुत से कानूनी माहिरीन को उनका केस लेने से रोका जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने अपने ज़राए से पता किया है तो ये मालूम हुआ है कि कतई तौर पर ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ़ एक साजिश की हद तक, ये मफरूज़े की हद तक ये बात ज़रूर मौजूद है कि उनको फेयर ट्रायल हासिल नहीं। हालांकि उनकी फैमिली उनके केस के दिफा के हवाले से मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से मुलाकातें भी कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन, मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में ये भी बताया था कि उनकी फैमिली की 3 बड़ी अहम जो लॉ एक्सपर्ट्स शख्सियात हैं उनसे मुलाकात हुई थी, जिसमें ब्रिगेडियर अली अहमद और ब्रिगेडियर अयूब और ब्रिगेडियर वासिफ न्याजी साहब, ये 3 बड़े लॉ एक्सपर्ट समझे जाते हैं आर्मी लॉज के हवाले से। उनसे मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसमें से जो ब्रिगेडियर वासिफ न्याजी साहब हैं उनने जब उनकी चार्जशीट देखी और उन्होंने देखा जो एलिगेशंस हैं और उस हवाले से जो होमवर्क है मुतल्लिका तहकीकाती अदारों का, वो इस कदर है कि शायद फैज़ हमीद साहब को वो दिफा ना कर सकें, उनको ना बचा सकें, तो उन्होंने उनका केस लेने से इनकार कर दिया था। तो इस इनकार के बाद सोशल मीडिया पर ये साजिश की गई कि और ये जो है मफरूज़े घड़े गए कि शायद मिलिट्री क़यादत की असरअंदाज होने की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला वापस लिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, चूँकि फैज़ हमीद साहब का केस बहुत ही जो है वो पेचीदा भी है और बहुत मुश्किल तरीन जो है वो सिचुएशन पैदा हो सकती है और उस लॉ एक्सपर्ट पे जो इनका केस लड़ेगा, क्योंकि बहुत सॉलिड ग्राउंड पर बहुत सॉलिड एविडेंस के साथ जो है वो तहकीकाती अदारे उनके केस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक आब्दी साहब एमएनए थे पीटीआई के, अली रज़ा आब्दी साहब, उनका मर्डर हुआ था 2018 में। अभी उनकी वालदा की तरफ से भी रिसेंटली ये मुतालबा सामने आया है। उनने आर्मी चीफ को कहा है कि मेरे बेटे का कत्ल जो है वो भी फैज़ हमीद उसमें मुलव्वस है और उनको उसमें भी जो है वो विक्टिम बनाया जाए, उसमें भी उनको जो है वो तहकीकात की जाएँ उस पर। तो उस हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि अली रज़ा आब्दी साहब जो है ये जो टॉप सिटी के मालिक हैं मोइज़, उनके बहुत करीबी साथी और दोस्त समझे जाते थे। और उस वक़्त जब आईएसआई ने मोइज़ के घर पे छापा मारा था तो उस वक़्त उन्होंने ऑन द फ्लोर और बहुत सी जगहों पर उन्होंने उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की थी। और इतलात ये हैं कि उस वक़्त आईएसआई की तरफ से उनको रोका भी गया था कि आप इस तरह की जो कार्रवाई है और आप वो ना करें और अपने मुँह को बंद रखें। लेकिन वो चूँकि एक दोस्ती और
ایک تلقداری اس قدر ان کی گہری تھی کہ وہ ان کے حق میں بولتے رہے، تو لہٰذا وہ پھر ایک دن جو ہے وہ مردہ حالت میں پائے گئے اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ گو کہ وہ کیس بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ فیض حمید پہ ہی جو ہے وہ اس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے یا کوئی ٹھوس شواہد ملتے ہیں تو پھر جو ہے یہ مرڈر اٹیمپٹ پر بھی فیض حمید صاحب کے خلاف قانونی کارروائی اور اس کے بعد جو کورٹ مارشل میں جو ڈیسیجنز ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت سے شاید کوئی نہ بچا سکے۔ جنرل صاحب کے بارے میں جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا وسیع نیٹ ورک ہے ان کا، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ پروپوگنڈا تو کرتے ہی ہیں، تو وہ ان کی طرف سے پروپوگنڈا کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن ناظرین ہمیں تھوڑا سا ملٹری کی ہسٹری میں بھی جا کر دیکھنا چاہیے کہ ایسے بہت سے افسران ہیں، یہ صرف فیض حمید صاحب نہیں ہیں، بہت سے افسران ہیں جن کو اس کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ جنرل فیض حمید کے ہی رینک کے جو تھے جنرل اسد درانی صاحب، وہ بھی ISI کے چیف تھے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا۔ ان کے جو لنکس تھے وہ اسٹیبلش تھے بھارتی ایجنسی را کے ساتھ، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، اور وہ بڑا ان کا ایک معروف کیس تھا جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو اسی طرح اور بہت سے جو شخصیات ہیں آرمی کی جن کو اس قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان میں سے چیدہ آپ کے سامنے میں نام رکھوں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب ہیں، میجر جنرل خالد جاوید صاحب، بریگیڈیئر راجہ رضوان اور بریگیڈیئر اسد شہزاد صاحب۔ ایک چیز ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا سٹانس جو ہے اور ان کا جو موقف ہے کرپشن فری آرمی کو بنانا، اس پر یہ سختی کے ساتھ عمل درآمد جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے جو آرمی میں کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ بہت مثالی ہیں، اور یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک تاثر بھی غلط ہے کہ آرمی کے اندر جو ہے وہ سب ٹھیک ہے، آرمی کے اندر بھی بہت سی کرپشن ہوتی ہیں، بہت سی کالی بھیڑیں ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جیسے اس سے پہلے جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ ان میں جیسے میں نے کچھ آفیسرز کے نام بتائے، اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک، انسپیکٹر جنرل آرم اعجاز شاہد جو ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوئی۔ اسی طرح بریگیڈیئر اسد شہزاد صاحب کا میں نے ذکر کیا، بریگیڈیئر عامر، بریگیڈیئر سیف اللہ، کرنل حیدر، NLC سکینڈل جس میں تقریباً $2.25 ارب کا یہ سکینڈل تھا، اس میں لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان، لیفٹیننٹ جنرل افسر مظفر جو ہے ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل سعید الزمان، میجر جنرل حامد حسن اور ایڈمرل منصور الحق، بریگیڈیئر اختر علی بھی کرپشن کیسز کا سامنا کیا، اور اس پر ان کو سزا ہوئی ہے کورٹ مارشل کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سی شخصیات ہیں جن میں جو دہشت گردی اور جو دیگر جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، ان ایلیگیشنز میں بریگیڈیئر علی خان، میجر افتخار، میجر عنایت عزیز، میجر جواد بصیر، میجر افتخار، ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں ہوئیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی اور لیفٹیننٹ جنرل اکبر حسین، ان کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ مڈ نائٹ جیکال ایک آپریشن ہوا تھا جس میں بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ اگر صرف اور صرف ہم موجودہ آرمی چیف کے دور کی بات کریں تو اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کو کورٹ مارشل اور دیگر قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس میں سے
اس میں سے 35 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو نوکریوں سے بھی فارغ کیا گیا. تو یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے اور ایک یہ پروسیس ہے آرمی کے اندر کہ جو بھی اختیارات سے تجاوز کرے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو لہٰذا یہ کارروائی جو ہے وہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ جس لیول کی بھی ہو, اس پہ پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ہمارا جو منظرنامہ ہے وہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہونے والا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ ایک بڑی پولیٹیکل شخصیت مولانا فضل الرحمان, وہ ہمیشہ سے ملکی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی ایک لمبے عرصے سے بیک ڈور ان کے رابطے چل رہے تھے, اور اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے تحفظات پر بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد جب دونوں شخصیات آپس میں ملی ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں طے پائی ہیں. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادیوں نے اور مولانا فضل الرحمان کے مابین جو تحفظات تھے وہ تقریباً حل ہو چکے ہیں, اور ان دونوں فریقین کے مابین کچھ پاور شیئرنگ فارمولہ بھی طے پایا ہے. اور وہ پاور شیئرنگ فارمولہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں ان کو گورنرشپ دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور بلوچستان میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دیے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بدلے میں مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر سیاست کریں گے, اور جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ شاید وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہ چل سکیں, کیونکہ اب تک دیکھیں 1 سال کے قریب ہونے کو ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے مابین جو آپس میں رابطے ہیں وہ سوائے معمولی میٹنگ سے آگے نہیں بڑھ سکے, اور اس کی بنیادی وجوہات 2 ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پی ٹی آئی اور فضل الرحمان ان کے مابین پولیٹیکل جو نظریات کا ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جو سیاسی نظریات کا اختلاف ہے وہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک دونوں کا اتحاد ممکن نہیں ہے, اور وہ ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ کسی اور طرز کی ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک اپنا خاص جو ہے وہ طرز عمل ہے سیاست کا, جو دونوں ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہو سکتے. تو ایک یہ وجہ تھی ان دونوں کے اکٹھے نہ ہونے کی, اور دوسری بڑی وجہ چونکہ مولانا فضل الرحمان الیکشن میں بے ضابطگیوں کی بات کرتے ہیں, اور بے ضابطگیاں کہاں پہ ہوئی ہیں جہاں پہ ان کے اراکین الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, اور وہ تھے خیبر پختونخوا اور بلوچستان. اور وہاں پر خیبر پختونخوا میں اگر کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کا یہ جو مطالبہ ہے اس میں الیکشن میں دھاندلی کا, اگر اس کو سچ مان بھی لیا جائے تو پھر پی ٹی آئی اس کو کیسے مانے گی. تو مولانا فضل الرحمان کا مین ایجنڈا جو تھا مطالبات کا وہ یہی تھا کہ الیکشن ریگڈ ہوئے اور اس کو اثر نو کرایا جائے. اگر وہ اثر نو کروایا جاتا ہے تو وہ پھر کے پی کے کو چھوڑ کے وفاق تک اگر مولانا فضل الرحمان محدود رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ 2 بڑی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ قریب نہیں آ سکے. اور ویسے بھی مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اقتدار سے اور اختیارات کے حصول کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اختیارات اور اقتدار تو یقینی طور پر جو وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں انہی کے پاس ہے. اب آگے جو ہے وہ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی پی ٹی آئی, لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں عمران خان وہ جیل کے اندر ہیں, اور ان کے بعد جو پارٹی جن کے سپرد ہے وہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. خاص کر خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی کا بیس کیمپ ہے وہاں پر جو قیادت کے مابین جو دراڑیں پڑ چکی ہیں وہ اس قدر سنگین ہیں کہ وہ شاید پارٹی کو بہت بڑا دھچکے کا جو ہے وہ باعث بنے. اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکیل خان کو ہٹا دیا گیا تھا وزارت سے, اور اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ عمران خان مجھے اگر منگل تک ملاقات کا موقع دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں مالاکنڈ میں ایک بڑا جلسہ کروں گا اور جس میں پوری قوم کو بتاؤں گا کہ کرپشن کہاں اور کیسے ہوتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ
کیا کر رہے ہیں. تو یہ کرپشن کا ایک بڑا الزام ہے جو وزیر اعلیٰ پہ ان کے اپنے ہی قریبی ساتھی کی طرف سے جو ہے لگایا جا رہا ہے. تو یہ معمولی الزام نہیں ہے. اب چونکہ معاملہ آگے بڑھا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ شکیل خان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی, البتہ اس میں پیش رفت جو ہوئی وہ عاطف خان اور شیر ارباب جو ہیں ان کو وہ فارغ کر دیا گیا ان کے جو عہدے ہیں. عاطف خان کے پاس ریجنل جو پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا اور ذیلی صدارت جو شیر علی ارباب کے پاس تھی, تو ان دونوں کی جگہ ارباب احسن کو جو ہے وہ ریجنل صدر بنا دیا گیا اور عرفان سلیم کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ. تو یہ ڈیسیجن جو ہے یہ غیر معمولی فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے جو ہے یہ مزید اختلافات کا باعث بنے گا, کیونکہ عاطف خان اور جو شیر ارباب وغیرہ ہے یہ ایک بڑا سٹرونگ دھڑا رکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور اگر یہ معاملات جو ہے مرکزی قیادت فوری طور پر اگر ان کو کنٹرول نہ کر سکی تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے یہ مزید جو ہے یہ تباہی اور نقصان کا باعث بنے گا, اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے مزید ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ناظرین, اس اب تک کی یہی اپڈیٹ تھی. مزید عام خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.